निगरान कार और जो असातिज़ा हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ से भी माशाल्लाह एक बच्चा अगरचे के ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ये मदरसा कायम होकर मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, इस बन के निकले हैं और ये बड़ा अल्लाह का करम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस लड़के को और उनके जो है असातिज़ा को और उनके माँ बाप को और यहाँ के जो जिम्मेदार है कि आपके लिए जो है अल्लाह ताला ने जो है दिमाग को खोल लेता है अल्लाह ताला, और जो चीज़ भी पढ़ते हैं आपके जहन नशीन हो जाती है। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक बार आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के जो है ज़िम्मेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के मौके पर याद किया। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब अहमद बशीरुद्दीन फारूकी साहब, तफसील से इल्म के उन्वान से हमको बहुत अच्छी और बेहतर से बेहतर नसाइह पेश किए हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अब मैं मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी नसायाना बात हम सबको सरफराज फरमाएँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं उन लोग के वास्ते भी मैं नसीहत करता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत से ही सब हासिल होता है, हर एक चीज़ मेहनत से हासिल होती है। अल्लाह ताला भी आपकी मेहनत को देखता है, आपकी नीयत को देखता है, आपके खुलूस को देखता है, आप किस तरीके से रहे, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपका माँ बाप आपको यहाँ पर कुछ उम्मीद से छोड़े हैं, आप यहाँ पर आप लोग मेहनत करिए, मेहनत से ही सब हासिल होता है यहाँ पर। और मैं बच्चों को नसीहत करता हूँ कि आप जब आप लोग घर को जाते हैं तो किसी से मिले करें तो उनसे अच्छे तरीके से मिलिए, सलाम करिए, उनसे मिलके करिए। उनको एक अच्छे आप मालूम होना कि आप एक अच्छे घराने से आए, एक अच्छे मदरसे से आए बोल के। मैं आप सभी का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोग जो भी यहाँ पर आए, शुक्रिया। अगरचे मुझे भी ठहर कर ही बात करना था, जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने ठहर कर गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन मेरी गुफ्तगू कुछ तवील हो सकती है, 1 मिनट 2 मिनट में बात पूरी करना है नहीं। इस वास्ते मैंने बैठकर गुफ्तगू करने में आफ़ियत समझी ताकि बात करना आसानी के साथ, सुकून के साथ बात कर सकूँ आप हज़रात से। मोहतरम हाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बल्कि बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने पैदा फरमाई। उन बेशुमार चीज़ों में बेशुमार चीज़ें हैं जो मामूली हैं, बेहैसियत हैं, बेवज़न हैं, बेक़ीमत हैं, और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो गैर मामूली हैं, बेहद कीमती हैं, बेहिसाब वज़न उनके अंदर है। लेकिन बहरहाल एक कीमत उनकी है, एक हैसियत उनकी है। जैसे हीरे हैं, सोने और चांदी है, बहुत कीमती है सोना, लेकिन बहरहाल एक कीमत उसकी है। बहुत कीमती है हीरा, लेकिन बहरहाल एक कीमत उसकी है। लेकिन एक चीज़ इस दुनिया के अंदर ऐसी है जो कीमती है, लेकिन ऐसी कीमती है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जो हैसियत वाली है
اور اتنی بڑی حیثیت والی ہے، جو مقام والی ہے اور اتنی بڑی مقام والی ہے کہ اس کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی حیثیت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ چیز ہے علم۔ علم کا کوئی مول نہیں ہے، علم کی کوئی قیمت نہیں ہے، علم کو خریدا نہیں جا سکتا، علم کو بیچا نہیں جا سکتا، علم کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، علم کو آپ پیسوں کے ذریعے تول نہیں سکتے۔ آپ پیسوں کے ذریعے بڑی سے بڑی جائیداد، قیمتی سے قیمتی ترین جائیداد خرید سکتے ہیں، کتنی ہی قیمتی کوئی چیز ہو، کتنی ہی مہنگی ترین جگہ پر کوئی جائیداد ہو، اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے، اس کا کوئی ویلیو لگایا جا سکتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی ویلیو متعین کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی مقام پیسوں کے اعتبار سے، روپیوں کے اعتبار سے، نقد کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے کوئی مقام اس کا نہیں متعین کیا جا سکتا کہ یہ علم اتنے میں خریدا جا سکتا ہے، یہ علم اتنے میں لیا جا سکتا ہے۔ اس واسطے کہ یہ علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، علم کے مقام اور علم کی اہمیت اور علم کی حیثیت کو بتانے کے لیے علماء نے جو بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا ان کا پتلا بنانے سے پہلے کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اے اللہ، آپ ایسی انسان کو، ایسی مخلوق کو کیوں بنائیں گے جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کو ظاہر کرنے کے واسطے ان کو کچھ چیزیں سکھائیں، ان کو کچھ نام بتائے۔ پہلے پارے میں جو حافظ قرآن ہے انہوں نے پڑھا ہوگا، جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر فرمایا علم آدم الاسماء کلہا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، چیزوں کے نام بتائے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ بھئی ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کا نام بتانے سے عاجز ہو گئے، نہیں بتا سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تم وہ چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے وہ چیزوں کے نام بتائے، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے علم کی بنیاد پر۔ اتنی بڑی چیز ہے، آدمی علم کی بنیاد پر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، علم کی بنیاد پر آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، وہ فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے، وہ فرشتوں کے لیے فخر کی چیز بن جاتا ہے، فرشتے اس کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں۔ اور اتنا زیادہ بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا اور علم حاصل کرنے والوں کا اور علم کا بتایا، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمائی۔ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ دمشق میں ایک مسجد کے اندر قیام فرما تھے۔ مسجد میں دمشق کے اندر ایک مسجد میں وہ رہا کرتے تھے۔ ایک صاحب مدینہ منورہ سے ان کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے فرمایا کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ، میں نے سنا ہے، جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آنے والے صاحب نے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے، میں اس حدیث کو سننے کے واسطے مدینہ منورہ سے دمشق آیا ہوں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، 14 سینچری، 14 صدی پہلے یہ کی بات ہے۔ اس وقت سفر کی سہولیات نہیں تھی، گھوڑوں کے اوپر یا
اونٹوں کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا، بلکہ بہت سارے لوگ تو پیدل قافلوں کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ 14 صدی پہلے ایک صاحب ایک حدیث معلوم کرنے کے واسطے مدینہ منورہ سے دمشق جا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان میں تقریباً ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ کوئی حیدرآباد اور سکندرآباد کے جیسی دو سٹی نہیں تھی، وہ ٹوئن شہر نہیں تھے، ملے ہوئے شہر نہیں تھے، اور کوئی 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ ان کے درمیان میں نہیں تھا، بلکہ مدینہ اور دمشق کے درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ تو ہزاروں میل کا فاصلہ وہ صاحب طے کر رہے ہیں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے واسطے۔ تو وہ صاحب مدینے سے نکلے، دمشق میں پہنچے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے اور یہ فرمایا، میں صرف ایک حدیث سننے کے واسطے آپ کے پاس آیا ہوں، جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اس سفر کا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ایک حدیث سننے کے واسطے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد میرے سفر کا نہیں ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدیث سناتے ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من سلک طریقا یلتمس به العلم سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم حاصل کرنے کے واسطے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ علم حاصل کرنے کے لیے چلنے کی بنیاد پر جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور اپنے پر برکت کے لیے اس کے جسم کے اوپر ملتے ہیں برکت حاصل کرنے کے واسطے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برکت حاصل کرنے کے واسطے قرآن کو اپنے چہروں سے لگاتے ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں تاکہ قرآن کی برکت ہم کو حاصل ہو جائے۔ کعبۃ اللہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ بزرگوں سے مصافحہ ہوتا ہے تو مصافحہ کرنے کے بعد برکت حاصل کرنے کے واسطے اپنے سینے سے وہ ہاتھ کو لگا لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بزرگوں کے سے ملے ہوئے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لیتے ہیں اور قرآن پر رکھے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگا لیتے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو لگانے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں تاکہ برکت اس کی حاصل ہو جائے۔ ایک عالم کا مرتبہ، ایک علم حاصل کرنے والے کا مرتبہ اور قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے والے کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے واسطے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے جسم پر ملتے ہیں اور پھر برکت حاصل کرنے کے واسطے ان پروں کو چوم لیتے ہیں اور اپنے سے ملا لیتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اور علم حاصل کرنے کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کے واسطے نکلتا ہے تو جو مچھلیاں اپنے سمندروں کے اندر ہیں وہ مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور جو جانور جنگلوں میں ہیں وہ جانور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو کیڑے بلوں کے اندر ہیں وہ کیڑے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ سارے فضائل اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بتائے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرے بچوں اور جو عزیز طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک گزارش ساتھ میں یہ بھی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہماری زندگی کے اندر ہو، اس واسطے کہ علم کا جو مقام اور علماء کا جو مقام قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس خیار العلماء، خیر الناس خیار العلماء، کہ پورے انسانوں کے اندر سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، اور علماء میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جو علم ہم نے حاصل کیا یہاں پر چار دیواری کے اندر صبح سے لے کر شام تک اور شوال سے لے کر شعبان تک، اور 6 سال اور 5 سال اور 3 سال اور 8 سال جو بھی ہم پڑھتے رہے، وہ علم ہماری زبانوں کے اوپر تو ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علم کا فائدہ اس وقت ہم کو بھی پہنچے گا اور ہمارے علم کا فائدہ اس وقت پوری مخلوق کو بھی پہنچے گا جب وہ علم ہماری زبانوں سے آگے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر بھی ہو اور وہ علم ہمارے زندگی کے اندر بھی ہو۔
اس کے واسطے محنت کی ضرورت ہے، اس کے واسطے کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے واسطے اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس کے واسطے ان لوگوں کی خدمت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے جن کی زندگی اللہ والوں کے پاس گزری، جن کی زندگی قرآن و حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے جن کی زندگیاں گزری۔ اس واسطے آپ طلبہ سے گزارش یہ ہے کہ علم حاصل کریں، خوب محنت سے علم حاصل کریں اور علم کو اپنے آخری منزل تک حاصل کریں۔ بعض طلبہ وہ ہیں جو 5 پارے پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، 20 پارے حفظ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی ایسا کرنے سے ہماری زندگی ہماری عمر ضائع ہوگی، ہماری زندگی ضائع ہوگی، اور پھر ڈر اس بات کا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر حفظ مکمل نہیں ہوگا تو جب حفظ مکمل نہیں ہوگا تو ہمیں تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا، جب تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا تو قرآن کو یاد رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور جب قرآن کو یاد رکھنے کا موقع نہیں ملے گا تو ڈر اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہم قرآن بھول جائیں گے، اور جو آدمی قرآن یاد کرے پھر بھول جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی کو اللہ قرآن کی دولت عطا فرمائے، قرآن کی نعمت عطا فرمائے، اور پھر وہ اس نعمت کی ناقدری کرے اور ناقدری کرتے ہوئے وہ قرآن بھول جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے حشر کے میدان میں۔ معمولی عذاب نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے قرآن کو یاد کر کے بھول جانا۔ اس واسطے حفظ کر رہے ہیں تم پورا مکمل حفظ کیجئے، اور قرآن کو پکا یاد کرنے کی کوشش کیجئے، قرآن کو پختہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اور قرآن کو پڑھتے رہنے کی کوشش کیجئے، اور قرآن مضبوط ہوگا، قرآن یاد ہوگا آپ کو نمازوں میں پڑھنے کی بنیاد پر۔ ہماری نمازوں کی قرآت طویل ہو، ہماری نمازوں میں کہ رکعتیں طویل ہو، ہم قرآن پڑھیں، نفل نمازوں میں قرآن پڑھیں، سنت نمازوں میں قرآن پڑھیں، تہجد میں قرآن پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کے پاس بندے کی سفارش کریں گے، روزہ بھی اللہ کے پاس بندے کی سفارش کرے گا، اور قرآن بھی بندے کی اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ اور روزہ اور قرآن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، ان کی سفارش کو اللہ نہیں چھوڑ دیں گے، اگنور نہیں کر دیں گے، نظر انداز نہیں کریں گے، بلکہ ان کی سفارش کو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو روزہ اللہ کے پاس سفارش کرے گا اور قرآن اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ قرآن کیا سفارش کرے گا اور کس کے بارے میں سفارش کرے گا اور کیا کہہ کر کے سفارش کرے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سفارش یہ کرے گا اور اللہ سے یہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو دن میں مجھ کو پڑھا کرتا تھا اور راتوں میں اندھیرے میں نمازوں کے اندر مجھ کو پڑھا کرتا تھا اور دن میں میرے اوپر عمل کیا کرتا تھا، آپ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قرآن کو مضبوط اچھا یاد رکھنا ہے، مضبوطی سے یاد رکھنا ہے، اچھا، اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور جو طلبہ حافظ بن گئے ان کے پاس وقت ہے تو وہ گزارش ہے ان سے کہ وہ عالم کورس اگر کر سکتے ہیں تو عالم کورس کریں، عالم بن سکتے ہیں تو عالم بنیں، اس واسطے کہ ہمارے علم کی تکمیل عالمیت کی بنیاد پر ہوگی۔ ہمارے قرآن کا مکمل فائدہ مخلوق کو عالم بننے کے بعد پہنچے گا۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، فریش ہیں، بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان سے بہت اور دنوں تک استفادے کی ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ حضرت بیان فرما رہے تھے حفظ قرآن کی اور قرآن کی فضیلت کے اوپر، تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات بیان فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صندوق ہے اور اس کے اندر ہیرے بھرے ہوئے ہیں، جواہرات سے وہ صندوق بھرا ہوا ہے اور دنیا کی قیمتی ترین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ صندوق اس کے پاس ہے لیکن قفل اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، قفل اس صندوق کو لگا ہوا ہے، صندوق ہے اور صندوق کے اندر ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں سے ایک چیز بھی اگر کسی آدمی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ سینکڑوں بنگلے خرید سکتا ہے، سینکڑوں بلڈنگیں کھڑی کر سکتا ہے، اتنی قیمتی چیزیں، ایک ایک ایسی قیمتی چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ قفل ہے کہ اس کو، وہ صندوق ہے کہ اس کے اوپر قفل پڑا ہوا ہے۔ تو حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے وہ صندوق اس کے پاس ہے لیکن قفل اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور عالم کی مثال ایسی ہے کہ صندوق اس کے پاس ہے اور اس کے اوپر قفل لگا ہوا ہے اور اس قفل کی چابی بھی ان کے پاس موجود ہے۔
کہ جب چاہے وہ اس قفل کو کھول سکتا ہے, اس صندوق کو کھول سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں جو قیمتی چیزیں ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس واسطے جس کے پاس وقت ہو ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ایک قدم اور بڑھائیں, اپنے گھر والوں کو تیار کریں, اور مدرسے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جو طلبہ آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اگر آپ کے پاس اگر وقت ہے, اگر آپ کے پاس اگر مقام موقع ہے تو ان کی مدد کریں, ان کا تعاون کریں, ان کو موقع فراہم کریں. اور اگر اتنا موقع یہاں پر نہیں ہے تو جہاں پر موقع مل سکتا ہے, جہاں پر ان کو لے جایا جا سکتا ہے, وہاں پر لے جا کر کے ان کو عالم بنانے کی کوشش کریں. اس واسطے کہ عالم کی مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. طبرانی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں وہ مسافروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں, مسافروں کی رہبری کا ذریعہ بنتا ہے. تو جو علماء ہوتے ہیں, جو قرآن و حدیث کے عالم ہوتے ہیں, ان سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے, مخلوق رہبری حاصل کرتی ہے, مخلوق ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلتا ہے اور اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہے, اور قرآن زندہ رہتا ہے, اور قرآن باقی رہتا ہے, اور علم باقی رہتا ہے ان حفاظ اور علماء کی برکت سے. تو یہ علم بہت بڑا مقام کی چیز ہے. اس واسطے میرے بچوں عزیز طلبہ, آپ سے گزارش یہ ہے علم حاصل کیجئے, اور مضبوط علم حاصل کیجئے, اور پورا علم حاصل کیجئے, اور علم پر عمل کرنے والے بنیے. علم کو اپنے زندگی میں لائیے اور اس علم کو دنیا میں پھیلائیے. لیکن اس کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے علم کو بیچیے مت, اپنے علم کو فروخت مت کیجئے, اپنے علم کی کوئی قیمت مت لگائیے کہ میرا علم اتنے میں بکے گا, میرا فتویٰ اتنے میں فروخت ہوگا, اور میرا بیان اتنے میں بکے گا. آپ اپنے علم کو بیچیے مت. آپ عالم بنے, مضبوط عالم بنے, حق کے اوپر ڈٹیں, حق کی بات لوگوں کو پھیلائیں, حق کی بات لوگوں کو پہنچائیں, چاہے اس حق کی بات پہنچانے کی بنیاد پر ہماری دنیا کا نقصان ہو, چاہے حق کی بات بتانے پر ہمارے مال کا نقصان ہو, حق کی بات بتانے پر ہماری عزت کا نقصان ہو. اگر ہماری دنیا برباد ہو رہی ہو لیکن ہمارے ذریعے سے قرآن کی بات لوگوں کو معلوم ہو رہی ہو, حق کی بات معلوم ہو رہی ہو, وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اور وہی چیز ہے یعنی حق پر ڈٹے رہنا اور حق کی بات پھیلانا اور حق کی بات بتانا, جو کامیابی کا راستہ لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, اور قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہم کو وہی کامیابی کا راستہ اسی شکل کے اندر بتایا جا رہا ہے. تو حق کی بات بتانا ہے, اور چاہے ہمارے اس کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہو, حق پر جمنا ہے چاہے اس کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہو. کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے, کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیے. کسی کے دنیا کو دیکھ کر اور کسی کے مال کو دیکھ کر اس کے اوپر اپنی آنکھیں اس کی طرف مت دوڑائیے. بہت سارے طلباء ہیں, میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ بعض وقت دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے ذہنوں کے اندر اور ان کے دماغوں کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے, اور تم بڑے ہو کر کے تمہارے سے کیا کام ہوگا, اور تم بڑے ہو کر کے تمہارے کو کیا ملے گا. شیطان ہمارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس وسوسے کو اپنے دلوں میں, اپنے دماغوں میں بالکل آنے مت دیجئے. آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ وہ تعلیم ہے, اور آپ کو جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ وہ علم ہے, اور آپ کو جو مقام مل رہا ہے وہ مقام مل رہا ہے کہ پوری دنیا اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ یہ پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ اللہ کے پاس قیمت اور حیثیت رکھتا ہے. آپ کا مقام وہ ہے, آپ کو وہ ملے گا, آپ کو وہ دیا جائے گا. اور دنیا کے اندر بھی اگر ہمارے اندر علم ہے اور علم پر عمل اگر ہماری زندگی کے اندر ہے, اللہ دنیا سے بھی ہم کو نوازیں گے اور آخرت میں اللہ کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے. ہمارے بڑوں نے ایک عجیب بات بیان فرمائی, بہت اچھی بات بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ اعمال کے اندر اللہ نے مال خود رکھا ہے, اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے. اعمال اگر ہماری زندگی کے اندر ہوں گے اللہ مال و دولت سے بھی اللہ سرفراز فرمائیں گے. تو جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں مضبوط علم حاصل کیجئے, پورا علم حاصل کیجئے, علم کو اپنی زندگی میں لائیے, اور جو بات آپ کو حق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہے اس کو اعلان لوگوں کے سامنے پیش کیجئے. اور اس کے ساتھ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ بھی ہے, جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا
تھوڑی دیر پہلے ہمارے بزرگ نے ذکر فرمائی ایک بات کہ بھائی دینی تعلیم کے ساتھ عصری علم بھی حاصل کرنا چاہیے. تو عصری علم حاصل کرنا چاہیے لیکن عصری علم میں لگنا آپ کو نہیں ہے. عصری علم حاصل کرنا ہے لیکن عصری علم میں آپ کو لگنا نہیں ہے. آپ کو قرآن عصری علوم کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا. آپ کو قرآن علم دین آپ کو عصری علوم کے لیے نہیں دلایا جا رہا ہے. آپ کے پاس اگر موقع ہے 10th پڑھنے کا پڑھیے, آپ کے پاس موقع ہے انٹر پڑھنے کا پڑھیے, آپ کے پاس موقع ہے ڈگری حاصل کرنے کا ڈگری حاصل کیجئے. لیکن آپ اپنا مقصد زندگی, اپنا مقصد علم آپ اپنے ذہنوں کے اندر تازہ رکھیے. آپ کو دنیا کمانے کے لیے یہ علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے. آپ کو دنیا بنانے کے لیے علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے اوپر محنتیں اس لیے نہیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کوئی اچھے ڈاکٹر بنے, کوئی اچھے انجینئر بنے, کوئی بہت بڑے لائر بنے اور خوب آپ دنیا کمائیں. آپ کو اس لیے قرآن کا حافظ نہیں بنایا جا رہا, آپ کو قرآن کا عالم اس لیے نہیں بنایا جا رہا. آپ کو عالم اس لیے بنایا جا رہا ہے اور آپ کے اوپر یہ ساری محنتیں اس لیے کی جا رہی ہیں اور آپ کے اوپر اتنا پیسہ اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں, آپ لوگوں کو دین کا علم پڑھائیں, آپ لوگوں کو کلمہ پڑھائیں, آپ لوگوں کو بتائیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آپ فارغ ہو جائیں اس کے واسطے, آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیں اس کے واسطے. آپ کا مقصد یہ ہو کہ بھئی لوگ میرے پاس آئیں اور آ کر کے یہ پوچھیں کہ مول صاحب میں ایک کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, اس کاروبار میں قرآن کا طریقہ کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ میری رہنمائی کیجئے. آپ کے پاس لوگ آ کر کے یہ پوچھیں اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو کاروبار کرنے کا طریقہ بتائیں, ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتائیں. آپ قرآن کی روشنی میں ان کو انسان بنائیں. آپ کو قرآن اس لیے پڑھایا جا رہا, آپ کو حافظ قرآن اس لیے بنایا جا رہا ہے. آپ اپنے مقصد زندگی کو آپ سامنے سمجھیے, آپ اپنے مقصد علم کو آپ اپنے پیش نظر رکھیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے آپ محنت کیجئے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ دعائیں کیجئے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کیجئے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ سے مانگیے. یہ مقصد اگر آپ کی زندگی میں آ گیا اور آپ نے اگر اس مقصد کو پورا کر لیا اور آپ اس مقصد کے اوپر پورے اتر گئے تو پھر اس کے بعد اللہ کی نظر میں آپ کا وہ مقام ہوگا, اللہ کے نظر میں آپ کا وہ مقام ہوگا کہ آپ کے ایک اشارے کی بنیاد پر اللہ ہزاروں انسانوں کو جہنم کی قید سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. یہ جو حدیث کے اندر آیا ہوں, وقت ہے نا 2-4 منٹ میں ختم. اچھا, حدیث کے اندر یہ جو آیا 9 بج رہے کہ حافظ قرآن کے ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو, اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. میرے بھائیوں اور عزیز بچوں اور عزیز طلباء, اتنی بڑی بشارت اس حافظ قرآن کے بارے میں ہے جو حافظ قرآن پر عمل کر رہا ہو اور قرآن کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہو. آپ کا یہ مقصد ہے, آپ کے ذریعے امت کے اندر بھلائی پھیلے, آپ کے ذریعے امت کے اندر اخلاق پھیلے, آپ کے ذریعے امت کے اندر انسانیت پھیلے اور آپ کے ذریعے امت کے اندر پھیلنے والی گمراہی ختم ہو, آپ کے ذریعے امت کے اندر پھیلنے والی بے حیائی ختم ہو, آپ کے ذریعے امت کے اندر پھیلنے والے جو زہریلے اثرات ہیں وہ ختم ہو. آپ ایسے حافظ بنیے, آپ ایسے عالم بنیے, آپ جس مقام پر رہیں, آپ جس محلے میں رہیں وہ محلہ آپ کے ذریعے سے چمکے اور وہ محلہ آپ کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے اور ہدایت کی راہ پر آئے. اللہ کرے کہ یہ جو چند باتیں کہی گئی ہیں یہ باتیں اللہ کے پاس بھی قبول ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنائیں. میں اس مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت ہی بہترین جگہ پر بہت ہی اچھے تعلیم کا نظم آپ حضرات نے فرمایا ہے. لہذا یہاں کے محلے کے جو رہنے والے حضرات ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مدرسے کی طرف متوجہ ہوں اور اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھتے ہوئے اس کا ہر اعتبار سے تعاون کرنے کی کوشش کریں. اس وقت مدرسوں میں بچوں کی بھی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف اپنے بچوں کو توجہ دلائیں.
جتنا اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی ہم فکر کر رہے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے انتظامیہ کے تحت میں اور مزید جو مدارس چل رہے ہیں اللہ ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان مدرسوں کو اللہ انسانیت کی خیر کا، بھلائی کا اور ہدایت کا اور آخرت میں نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی بات لوگوں کو پھیلائے، حق کی بات لوگوں کو پہنچائے، چاہے اس حق کی بات پہنچانے کی بنیاد پر ہماری دنیا کا نقصان ہو، چاہے حق کی بات بتانے پر ہمارے مال کا نقصان ہو، حق کی بات بتانے پر ہماری عزت کا نقصان ہو، اگر ہماری دنیا برباد ہو رہی ہو لیکن ہمارے ذریعے سے قرآن کی بات لوگوں کو معلوم ہو رہی ہو، حق کی بات معلوم ہو رہی ہو، وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اور وہی چیز ہے یعنی حق پر ڈٹے رہنا اور حق کی بات پھیلانا اور حق کی بات بتانا، جو کامیابی کا راستہ لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہم کو وہی کامیابی کا راستہ اسی شکل کے اندر بتایا جا رہا ہے. تو حق کی بات بتانا ہے اور چاہے ہمارے اس کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہو، حق پر جمنا ہے چاہے اس کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہو. کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیے. کسی کے دنیا کو دیکھ کر اور کسی کے مال کو دیکھ کر اس کے اوپر اپنی آنکھیں اس کی طرف مت دوڑائیے. بہت سارے طلباء ہیں، میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ بعض وقت دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے ذہنوں کے اندر اور ان کے دماغوں کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی تم بڑے ہو کر کیا کرو گے اور تم بڑے ہو کر کے تمہارے سے کیا کام ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب سید سلیم الدین صاحب کا دہ دل سے استقبال کرتا ہوں. میں یہاں پہ جناب نصیر صاحب TRS لیڈر کا بھی میں استقبال کرتا ہوں میں، جو کافی اپنی مصروفیات کے بعد بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں صاحب میں آپ کو یہاں پہ اس کے مدرسے کے بارے میں. مدرسہ دین اقبال علوم ایک 10 اکتوبر 1993 کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ایک جیا گوڑے میں ایک چھوٹے سے ایک گھر پہ. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ ایک سن سٹی پہ مدرسہ اور مسجد کا ایک سٹارٹ کیے. وہاں پہ تقریباً وہاں پہ ایک 100 سے زیادہ بچے ایک حفظ کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہیں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ ان لوگوں کا ایک دیکھ بھال ہوتی ہے مدرسے کے جانب سے. یہاں پہ بنجارہ ہلز پہ ایک 4 سال پہلے یہاں پہ سٹارٹ کیے تھے اور الحمدللہ اب تک مدرسے سے 125 بچے حفظ کر چکے الحمدللہ. اور اس سال یہاں مدرسے سے 10 بچے نے حفظ کمپلیٹ کیا ہے یہاں سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ حفظ کے ساتھ ان لوگوں کو جو بیسک اسلامک نالج جو ہوتی ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اور ٹیکنیکل نالج جیسے کہ کمپیوٹر کا اور ٹیلرنگ سینٹرز کا بھی یہاں پہ ایک رکھے ہیں. جو بچے یہاں پہ سیکھتے ہیں جو یہاں سے کمپلیٹ ہوئے بعد ایک کچھ نہ کچھ ایک بیسک نالج ایک یہاں پہ کاروبار کر لیے ویسا وہاں پہ. بس ایک چھوٹا سا مختصر سا انٹروڈکشن ہے یہ. اور آخر میں آپ سے بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے آپ کا قیمتی وقت یہاں پہ دیا ہے مدرسے. شکریہ. السلام علیکم بھائی لوگ. 250 سال بھی آیا تھا میں مدرسے میں، جب یہ بھی بچے پڑھ کے کامیاب ہو کے گئے یہاں سے. بہت بہت خوشی ہے ہمارے کو جو ہمارے ایریا میں بنجارہ ڈویژن میں یہ مدرسہ ہے، اس کے لیے ہمارے کو خوشی ہے. کبھی بھی ہمارا ساتھ ہے، آپ اللہ کے فضل سے کبھی بھی یاد کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں مدرسے کے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. لیکن آپ اپنا مقصد زندگی، اپنا مقصد علم آپ اپنے ذہنوں کے اندر تازہ رکھیے. آپ کو دنیا کمانے کے لیے یہ علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو دنیا بنانے کے لیے علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے اوپر محنتیں اس لیے نہیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کوئی اچھے ڈاکٹر بنے، کوئی اچھے انجینئر بنے، کوئی بہت بڑے لائر بنے اور خوب آپ دنیا کمائیں. آپ کو اس لیے قرآن کا حافظ نہیں بنایا جا رہا، آپ کو قرآن کا عالم اس لیے نہیں بنایا جا رہا، آپ کو عالم اس لیے بنایا جا رہا ہے اور آپ کے اوپر یہ ساری محنتیں اس لیے کی جا رہی ہیں اور آپ کے اوپر اتنا پیسہ اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، آپ لوگوں کو دین کا علم پڑھائیں، آپ لوگوں کو کلمہ پڑھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
صدق اللہ العظیم۔ شہرشین پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، الحمدللہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، میں زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر دو چند باتیں اہم باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ طلبہ کے اعتبار سے مفتی صاحب نے تب مفصل روشنی ڈالی ہے۔ اب میں ماہ سیام کے متعلق آنے والا مبارک مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اس مہینے کے اندر، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدردانی کریں، یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس کا استقبال رمضان کے متعلق بھی کچھ بات عرض کرنی تھی مجھے، اور اس ماہ سیام کا ہم مکمل قرآن پاک کا پڑھنے کا اہتمام کریں، اور روزے ماہ سیام کے اندر روزہ رکھ کر ہم گناہ سے بچے، برائی سے بچے، اور گناہ کے کام سے بالکل روک تھام لگائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے برکات بے شمار برکات رکھے ہیں، اس کو آپ جانتے ہیں۔ بہرحال کئی سالوں سے ہمارے پاس رمضان آ رہا ہے، لیکن جس طرح ہم قدردانی کرنا چاہیے اس طرح قدردانی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اور اس کی نعمتیں اور اس کے برکتیں ہم سب کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں، بے سہارا ہے، بے یار و مددگار ہے۔ اللہ ہماری ہر طرح مدد فرما، سارے عالم میں اللہ دین کا بول بالا فرما، سارے عالم کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ مہمان علماء کرام ہیں اور معزز سامعین ہیں جو تشریف لائے ہیں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں، ان کی کمائیوں میں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ جناب معتمد صاحب اور ان کے گھر والے ہیں، صاحبزادے ہیں، اللہ سب کو صحت و عافیت دے۔ مولانا اقبال الرحمن صاحب اور افتخار الدین صاحب، رؤوف الدین صاحب اور تمام مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، اپنے آغوش رحمت میں لے لے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت دے، رجب اور شعبان میں برکت دے، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔
اللہ رمضان کا مبارک مہینہ جب نصیب ہو تو انشاءاللہ اس کی ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دینی مدارس، مساجد اور مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس اداروں میں تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں، ان کی کمائیوں میں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اہلیان محلہ کو بھی اللہ نیک توفیق دے، اپنے معصوم بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری اس مجلس کو جو کچھ کہا گیا اور سنایا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پہ مدرسہ افتخاریہ بنجارہ ہلز میں سالانہ جلسہ اور استقبال ماہ رمضان کا ایک اینول فنکشن منعقد ہوا تھا، اور تقریباً ایک 30 سال سے، ایک 1993 سے ایک مدرسے کا اسٹیبلشڈ ہوا تھا۔ یہ پہلے جیاگوڑے میں ایک چھوٹے سے گھر میں اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا، جہاں پہ ایک جو غریب بچے ہیں اور جو یتیم بچے ہیں ان لوگوں کو اسلامک اور بیسک نالج اور حفظ کرانے کا ایک موٹو لے کے ایک اسٹیبلش ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ ایک سن سٹی میں مدرسہ دین اقبال علوم اور مسجد یاسین کے نام سے وہاں پہ بھی ایک مدرسہ چل رہا ہے، جو کہ ایک تقریباً 100 سے زیادہ بچے وہاں پہ رہتے ہیں۔ وہیں پہ وہ لوگ ایک سیمی ریسیڈینشل، ایک ریسیڈینشل ٹائپ ایک مدرسہ چلتا ہے وہاں پہ، اور تقریباً الحمدللہ اب تک ایک 125 یہاں کے طلباء نے ایک حفظ مکمل کیا ہے، اور اس سال الحمدللہ ایک 10 بچوں نے حفظ کمپلیٹ کیا ہے یہاں پہ۔ اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بچوں کو ایک ٹیکنیکل نالج، ایک کمپیوٹر نالج اور ایک ٹیلرنگ سینٹر بھی یہاں پہ ہے، جو بچوں کو ایک بیسک ایک ضرورت جو مدرسے کے باہر نکلنے کے بعد ایک وہ لوگ ایک اپنا کاروبار کرے ویسا ان لوگوں کو بھی ایک ٹیکنیکل نالج بھی دی جاتی ہے۔ یہ بس ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے مدرسے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر آج 30واں سالانہ جلسہ کا استقبال ماہ رمضان منایا جا رہا ہے، جو یہاں پر بنجارہ ہلز پہ روڈ نمبر 12 پہ ہے، اور کل سن سٹی مدرسہ دین اقبال علوم میں وہاں پر جلسہ منعقد تھا، اور ابھی میں مہمانی خصوصی کو میں لوگوں کا شکر کرتا ہوں، لوگ آئے ان کا قیمتی وقت نکال کے۔ یہاں سے اب تک 125 بچے حفظ مکمل کر چکے ہیں، اور آج یہاں پر 10 بچے حفظ مکمل کرے ہیں۔ میں ان کو تہہ دل سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔